अस्सलाम वालेकुम। अब से कोई 3 घंटों में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल वफाकी बजट 2022-23 नेशनल असम्बली के फ्लोर पे पेश करेंगे। एक तरफ से इस बजट को एक IMF बजट कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत के दावा कर रही है कि ये एक प्रो पीपल फ्रेंडली बजट होगा। ये बजट इस हुकूमत के लिए 10 जमाती इत्तेहाद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होगा कि बजट किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जो है उसको सामने लेकर आता है। और जब ये 10 जमाती इत्तेहाद ने इमरान खान की हुकूमत को हटाया तो उनका जो बुनियादी आर्गूमेंट था कि इमरान खान की हुकूमत की इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है और ये इत्तेहाद आके आवाम की मुश्किलात को हल करेगा। ऐसी कोई चीज़ अभी तक हो नहीं सकी, मुश्किलात पे बहुत इजाफा हो गया। अब देखना ही होगा कि इस बजट में हुकूमत किस तरह से कोई ऐसी प्रायोरिटीज़ इस्टेब्लिश करेगी जिससे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ को, जो पाकिस्तान के आम आवाम हैं, जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ के हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, फाइनेंस है और जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनको किस तरह से हुकूमत इस बजट में सर्व कर सकती है और क्या नए टैक्सेस लगाती। तो मेरे साथ बहुत से डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ हारून शरीफ साहब हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रह चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। जनाब नोमान अब्दुल मजीद साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं, फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब एडवाइज़र रह चुके हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। मोहम्मद सुहेल साहब स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक़ है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, ओनर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। मोहम्मद एहसन मलिक जनरल सेक्रेटरी हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन के। ये सब लोग मेरे साथ इस वक्त होंगे कि मैं आगाज़ कर सकूँ हारून शरीफ साहब के साथ। हारून शरीफ साहब, ज़ाहिर है कि हुकूमत कहती है कि ये प्रो पीपल और फ्रेंडली बजट होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत के सबसे बड़े चैलेंज क्या है और किस तरह से उसे हल करेगी? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरजादा। देखिए, बजट इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं जिसका हुकूमत खुद भी जिक्र कर रही है, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं जहां पर कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया है, बल्कि कुछ टारगेट्स एक्सीड भी किए हैं प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। लेकिन बड़े क्रिटिकल टारगेट्स जो फिस्कल मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हमारा बजट का खसारा है, हमारी बोरोइंग की लिमिट्स हैं, हमारी शरह सूद है, हमारी इन्फ्लेशन की शरह है, उसमें हुकूमत अपने टारगेट से खासी पीछे दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पे जो हमारा बैरूनी खसारा है 45 अरब डॉलर का है। तो एक फंडामेंटल सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि अगर हमारी शरह ग्रोथ जो है वो 5.97% है तो फिर हम यहाँ क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? इसका दो ही जवाबात आते हैं। एक जवाब तो ये है कि हमारा जो मईशत का ढांचा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर से इनफ रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके और डॉलर्स लिए जा सके, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं करते। दूसरा हमारे ऊपर यह है कि हमारी टैक्स की मशीनरी इस कदर फरसूदा और बेकार है कि हम ये कलेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं जो हम मजीद खसारा करेंगे। तो ये बजट जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वो तकरीबन 10 से 12% की इंक्रीज है, तकरीबन 9 ट्रिलियन या 9.5 ट्रिलियन या जिसको हम खरब कहते हैं उसका बजट होगा। लेकिन अगर आप देखिए सूबों को देने के बाद और सूद की अदायगी के बाद और जो हमारे सिविल और मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के बाद, डेवलपमेंट के लिए एज ए डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट बहुत कम पैसा बच रहा है। आबादी बढ़ रही है, यूथ बल्ज बहुत है, तो हुकूमत के पास कोई ऐसी स्पेस नहीं है कि वो कोई साइजेबल हेल्थ पर, एजुकेशन पर, स्किल्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर सके। तो ये बजट अमीर के लिए गालबन मेंटेन करेगा, जो कि मेरे हिसाब से सब्सिडीज और ट्रांसफर्स घटानी चाहिए, गरीब को कैश ट्रांसफर देगा। मैं प्रोफेशनल, मिडिल क्लास, छोटे कारोबारी तबके और जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशनरी बहुत प्रेशर देख रहा हूं। अच्छा, डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, हम ये सुन रहे हैं, आप एडवाइज़र रह चुके हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हम ये सुन रहे हैं पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जैसे IT सर्विसेज हैं और एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता। लेकिन अभी हम ये सुन रहे हैं कि एक सजेशन ये है कि IT सर्विसेज जो है उसके ऊपर भी 30% इनकम टैक्स जो है वो लगाया जाए। आप भी कोई ऐसी चीज़ सुन रहे हैं और इसके बारे में क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर आप मुझे एक मिनट दें तो मैं ये एक्सप्लेन करूं कि आई थिंक कौम समझ नहीं पा रही, पॉलिसी मेकर्स नैरेटिव बना नहीं पा रहे कि $9.2 बिलियन के रिजर्व्स हैं। जब आप अपना बजट देने जा रहे हैं, 40 दिन की इंपोर्ट्स भी कवर नहीं होती। आई थिंक नेवर इन आवर हिस्ट्री
ایٹ لیسٹ یا جب ہم نے نیوکلیئر کیا اس کے بعد یہ ایسا موقع آ گیا ہے کہ وی آر ان اے ویری ویری ٹف سچویشن. پاکستان میں گروتھ ہوئی, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 16 ارب ڈالر ہوگا اس سال, جو کہ ایسٹیمیٹڈ تھا 3 ارب ڈالر جب حکومت نے اپنی آزاد و شمار دیے FY22 کو شروع کرتے ہوئے. بجٹ کا خسارہ ایک طرف ہے, بٹ یہ ایک نارمل ٹائم نہیں ہے. کموڈیٹیز کا ایک بوم چل رہا ہے دنیا بھر میں. LNG کی قیمت $26 ہے اس وقت, ہم اپنے انڈسٹریلسٹ کو $6.5 پہ بیچ رہے ہیں. پاکستان از ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اگر ہم کلیدی فیصلے نہیں کریں گے, یہ پیٹرول پرائسنگ اور کہاں ٹیکس کرنا, یہ تو بہت چھوٹے فیصلے ہیں پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ گریوٹی آف سچویشن سمجھنے کے لیے سوفسٹیکیٹڈ جو انویسٹر ہے وہ پاکستان کا جو بانڈ 31 میں میچور ہونا ہے اس کو 66 سینٹس پہ بیچنے کو تیار ہے, جو اس نے $1 کا خریدا تھا. پاکستان کا وہ بانڈ جو فورن ٹریڈ ہو رہا ہے. ڈاکٹر خاقان, چونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا, ڈاکٹر خاقان چونکہ آپ نے اس کا ذکر چھیڑ دیا ہے, میرا سوال یہ ہے اپنے ویورز کے لیے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, سننے والوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کہ یہ گزشتہ تقریباً 2008 کے بعد سے ہم مسلسل یہی چیز سن رہے ہیں کہ سچویشن خراب ہو رہی ہے. پچھلی حکومت بڑی مشکل چھوڑ گئی, PPP نے الزام ڈالا جنرل مشرف پہ, پھر اس کے بعد PPP پہ الزام ڈالا PMLN نے, پھر PTI انہوں نے الزام ڈالا PMLN کے اوپر, اب دوبارہ یہ حکومت آئی ہے 10 جماعتی, یہ الزام عمران خان کی حکومت پہ ڈالتے ہیں. بنیادی فنڈامنٹل اسٹرکچرل پرابلم ہے کیا اس اکانومی کا جسے گزشتہ 15-20 برس سے ٹھیک نہیں کیا جا سکا؟ ڈاکٹر موعید, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. دیکھیں, ان دا شارٹ رن جو پرابلم ہوا ہے نا, کہ یہ گروتھ ہوئی 6% کے قریب اور ایکسٹرنل کا خسارہ کھڑا ہو گیا. آئی تھنک کہ یہاں پہ 2 مس کیلیبریشنز ہوئی ہیں پچھلے 6 ماہ میں, ورنہ شاید یہ سچویشن کریٹ ہی نہ ہوتی. نمبر 1, ہم نے جو اپنے ٹرف کے لون اسٹیٹ بینک کے تھرو دیے, ہم نے اوور ایکسٹینڈ کر دیا, جبکہ ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ اکانومی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے. آئی تھنک ٹو ایوری سینسیبل اکانومسٹ it had become totally evident that that is where the country was going. نمبر 2, fiscal impetus ہم نے دیا اپنے بجٹ میں, ہم اس کی ایکسپینشنری بجٹ میں گئے, ٹھیک تھا, اس میں کوئی حرج نہیں تھا, بٹ نومبر میں آ کے ریکیلیبریشن آف دی اکانومی کو مس کر گئے ہیں ہم, اور اس کی وجہ سے اکانومی کی جو کولنگ آف تھی وہ نہیں ہو سکی. بائی دا ٹائم وی گاٹ ٹو دا کولنگ آف, ہم وہ سطح سے گزر چکے تھے کہ ہم سسٹینیبلٹی کی طرف جاتے. ان دا شارٹ رن تو ڈاکٹر موعید یہ ہوا ہے. ان دا میڈیم اور لانگ رن یہ ہوا ہے کہ آپ کی کلیدی پرابلمز بڑے آسان ہیں سمجھنے. انڈسٹری انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو نہیں ہے, انرجی سیکٹر انفیشینٹ ہے اس لیے ہائی پرائسز ہیں, ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کا یہ عالم ہے کہ آپ 40 من گندم اگاتے ہیں 1 ایکڑ پہ, جو باقی ممالک ہیں جو اچھا کر رہے ہیں وہ 100 من اگاتے ہیں. اور آخر میں یہ ہے کہ آپ کی جو ادارے ہیں, جو کلیدی ادارے ہیں جن کا بار بار ذکر ہوتا ہے, BOI ہو, پرائیویٹائزیشن کمیشن ہو, پلاننگ کمیشن ہو, جنہوں نے ایسی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے, وہ منسٹریز اور ڈویژنز کے انڈر چل رہے ہیں, جیسے ہارون صاحب بارہا کہتے ہیں اور رائٹلی کہتے ہیں, اور جو اکنامک گورننس کی کیپیسٹی ہے وہ ویک ہے. ان دا میڈیم ٹرم یہ 4 ایشوز ہیں. ان دا شارٹ ٹرم اگر کیلیبریشن ہو جاتی, ہم آج یہاں نہ کھڑے ہوتے. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اگر 8-10 ارب ڈالر پہ رک جاتا, فسکل کی جو اوور سپینڈنگ ہوئی ہے, مطلب آپ کمال کر رہے ہیں, آپ پرائس ڈسٹورشن کیسے کر سکتے ہیں ایک چیز کی جس کی قیمت پاکستان سیٹ ہی نہیں کر رہا, اور قیمت سیٹ ہو رہی ہے دنیا کی مارکیٹس میں. جب پیٹرول پہ سبسڈی شروع ہوئی تو 30 ارب تھی, تو میں نے بھی کہا کہ چلیں کوئی نہیں, جنرل سبسڈی میں چلے گئے ہیں. یہ فوری طور پہ اپریل میں بڑھ کے 60-70 ارب, مئی میں 100 ارب اور جون میں 120 ارب ہو گئی. ہاؤ کوڈ یو ایون تھنک آف ڈوئنگ دیٹ, جبکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ دنیا بھر میں قیمت 122 اس کو روک دینا چاہیے تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذرا اس پہ نعمان عبد المجید صاحب کو بھی اس میں لے آؤں.
نعمان عبد المجید صاحب، آپ اکانومسٹ ہیں، اکنامک کامنٹیٹر ہیں، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پاکستان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو 50 سال پہلے 1980 کی دہائی میں جو فیصلے کرنے تھے چیپ انرجی کے لیے، ایفیشینٹ انرجی کے لیے، سیریز آف ڈیمز ان کو بنانے تھے، ان کو پاکستان کے سکل سیٹ پہ جب امریکہ نے اور یورپ نے وہ جو کوٹا سسٹم، خاص کر کے امریکہ نے جو ہمارا کوٹا سسٹم رکھا ہوا تھا سارے ملکوں کا، وہ ختم کر دیا اور ہماری انڈسٹری کو اوپنلی کمپیٹ کرنا تھا ہندوستان کے خلاف، ویتنام کے خلاف، بنگلہ دیش کے خلاف، تو وہ سکل سیٹ جو ہے یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوئے، ورکر کو جو ہے سکل سیٹ نہیں دیے گئے، اور جو انویسٹمنٹ ہوتی رہیں وہ ڈیمونسٹریٹو ایفیکٹ کی انویسٹمنٹ ہوتی رہیں، کی ایریاز کے اندر جو ہے انویسٹمنٹس نہیں ہوئیں، اور وہ جو 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 30 سال پہلے جو فیصلے کرنے تھے وہ نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے اس وقت کا کرائسس اب آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 30 20 یا 10 سال کا جو بھی آپ پیراڈائم یا فریم ورک لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی ہمارے کی سیکٹرز کے اوپر۔ دیکھیں پاکستان کسی بھی اکانومی میں گروتھ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس اکانومی میں لوکلی اویلیبل را مٹیریل پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں دو طرح کا لوکلی را مٹیریل اویلیبل ہے، وہ ایک آپ کے ایگری ریسورسز ہیں، دوسرا آپ کے ہیومن ریسورسز ہیں۔ آج آپ دیکھیں دونوں پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایگری ریسورسز کی یہ حال ہے کہ 10 ارب ڈالر کی فوڈ امپورٹس کر رہے ہیں آپ، اور ہیومن ریسورس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 60 اور 65% کے درمیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو سروس ایکسپورٹس ہیں، پاکستان کے IT ایکسپورٹس ہیں، وہ سم وے بٹوین 3 to 5 بلین ڈالرز ہیں، اور انڈیا کی $250 ارب ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم نے جو اپنے کلیدی سیکٹر جس پہ ہماری لوکل ایکسپرٹیز ہے اور لوکل ہمارا را مٹیریل اویلیبل ہے، اس کے اوپر ہم نے انویسٹ نہیں کیا۔ اگر آپ آج اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے پہلے 11 مہینوں کے اسٹیٹسٹکس کو ٹریڈ کے، تقریباً اس سال جو ہم اپنا ایئر کلوز کریں گے 75 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس پہ کلوز کریں گے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے فورن پاکستانیز کا جو 30 بلین ڈالر بھیج دیتے ہیں، ورنہ تو پاکستان بینکرپٹ ہو جاتا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی آپ اکنامک پلان بناتے ہیں نا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اگر آج فائنانس منسٹر ہوں تو کل میں IMF سے جان چھڑا لوں گا۔ ہوتا یہ کہ آپ نے 2 سے 3 سال کا اکنامک فریم ورک بنانا ہوتا ہے، اور 2 سے 3 سال کے پلان کو آپ انویسٹ کریں تو آٹومیٹیکلی آپ IMF سے اپنے فنڈامنٹل پرابلم سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا اس حوالے سے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا 15 بلین ڈالر کا ہے، ہم مسائل پہ تو بہت بات کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کچھ 2-3 چیزیں حل کے طور پہ دینا چاہوں گا۔ دیکھیں 15 بلین ڈالر کا ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کو ہم نے مینیج کرنا ہے۔ آپ 5-6 چیزیں اٹھا لیں جس کے تھرو ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی آپ کی جو IT ایکسپورٹ ہے 250 ہیں، آپ کی تقریباً 3 سے 5 ہے۔ آپ 3 سے 4 بلین ڈالر ایزیلی شارٹ ٹرم میں 2 سے 3 سالوں کے اندر یہاں، لیکن ہم تو سن رہے ہیں کہ IT ایکسپورٹس پہ بھی یہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ دیکھیں کر رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ خان صاحب نے بھی جو پچھلا جو IT کا پیکج اناؤنس کیا تھا اس کو مزید کمپریہنسو ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ ڈیویڈنڈ ٹیکس وغیرہ کی چیزیں تھی جو کور نہیں ہو سکی تھی، اور آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ نوٹیفائی ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی سروائیول ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکسپورٹ سرپلس بہت کم ہے، ایکسپورٹ سرپلس جو ہے بہت کم ہے، اس میں سے ایک آپ کی IT ایکسپورٹس ہیں، ایک آپ کی ریمیٹنسز ہیں جس کو آپ تقریباً 5 سے 10% بڑھا سکتے ہیں، وہ 6-7 بلین ڈالر آپ کے یہاں سے آ گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن کی آپ بات کریں، 75 بلین ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہیں، اگر آپ 5% بھی اس کی امپورٹ سبسٹیوشن کر لیں تو 3 سے 5 بلین ڈالر کا فرق آ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ 2-2, 3-3 بلین ڈالر پاکستان کی اکانومی میں بچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے فوری طور پر جو گیپ مینیج کرنا ہے 15 بلین ڈالر کا کرنا ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کانفیڈنٹلی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کوئی بھی ایک آئٹم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ ٹھیک کر دیں یا آپ بین کر دیں امپورٹ کو تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے مختلف جگہوں سے بٹوین 500 ملین ڈالر سے لے کر اور 3 بلین ڈالر کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی یا اس میں گروتھ لے کے آنی ہوگی، آٹومیٹیکلی آپ کی اکانومی 2 سے 3 سال کے اندر رائٹ ٹریک پہ آ جائے گی۔ انفارچونیٹلی اسے یہ تو بڑی آپٹیمسٹک آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال میں رائٹ ٹریک پہ آ جائے گی، مجھے یقین نہیں ہے، لیکن مجھے میرے ساتھ رہیے۔ مجھے محمد سہیل صاحب نے بھی جوائن کیا، لیکن میں کوئکلی احسن ملک صاحب کو اس میں لے لوں۔ احسن ملک صاحب آپ جنرل سیکرٹری ہیں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن کے۔ پاکستان میں جو ایک ٹریڈیشنل روایتی لاجک رہی ہے کہ پلاٹ خرید لو، گھر بنا لو، گھر بنا کے بیچ دو، ابھی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جس قسم کا ایک اکنامک سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس میں نہ تو زمین میں انویسٹمنٹ کوئی بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی، نہ ہی گھر بنانا اور اس کو بیچنا جو ہے وہ بینیفیشل ہوگا، بیکاز کاسٹ ایسکیلیٹس کر جائیں گی سیمنٹ کی اور سٹیل کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ اپیرنٹلی تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے نون لیگ کی گورنمنٹ نے 2016 میں جہاں پہ ختم کیا تھا وہیں سے یہ چیپٹر کو شروع کر رہے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں ابھی باقی اکانومسٹ کی بھی بات سن رہا تھا کہ آپ اتنی مشکل میں ہیں اور جس آپ کو
फॉरेन रेमिटेंस जो सेक्टर अट्रैक्ट करता है पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज का, ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। करने पे लगे हुए हैं अभी। हेलो हेलो, ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। ऊंचा बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी 10 अरब के टैक्सेस का जिक्र हो रहा है, बजट में इंपोज करने की बात हो रही है, इससे जो फॉरेन रेमिटेंस है ये डिजास्टरली ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी के पास एक सिर्फ यही एवेन्यू है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट भेजते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मिफ्ता साहब इसको क्यों डिच करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये कि आपको मिफ्ता साहब ने जो ये बजट अब डिज़ाइन किया है, इसके अंदर गेन टैक्स का पीरियड भी सुनने में आ रहा है बढ़ा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डीसी रेट जो है उनको रिवाइज कर रही है, स्टैम्प ड्यूटी को रिवाइज कर रही है। उससे तो ये रियल स्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल क्वाइट हो जाएगा। जो इनकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो भी रुक जाएगा, और जो इकोनॉमिक व्हील थोड़ा बहुत रियल एस्टेट सेक्टर चला रहा था वो भी स्टक हो जाएगा। मलिक साहब देखिए, इसाक डार साहब ने पहले भी ऐसा किया था, और इसाक डार साहब और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है उनको रियल एस्टेट से कोई दुश्मनी तो नहीं होगी, उनकी कोई लॉजिक होगी। उनकी लॉजिक क्या है जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं? वो क्यों गेन टैक्स बढ़ा रहे हैं, टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, क्या वजह है? सर, ये एक नेगेटिव परसेप्शन है कि जो पैसे रियल एस्टेट सेक्टर में जाते हैं वो पैसे डंप हो जाते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी पार्क होती है। ये आप मतलब पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है, जबकि मैं इस चीज को बाय करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इसमें ब्लैक मनी पार्क होती है, क्योंकि ब्लैक मनी यहां से इजीली लिक्विडेट नहीं हो सकती। जिसने, क्योंकि ये हम फैटफ के मीटिंग्स में भी जाते रहे, वहां पे भी एक्सप्लेन करते रहे हैं। बेसिकली यहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई नहीं है, इस सेक्टर को रेगुलेट नहीं किया जाता कि इससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। यहां पे जिस दिन इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई अदारा बन गया, उस दिन ये सेक्टर फ्लरिश भी करेगा और गवर्नमेंट को ऐसा रेवेन्यू जनरेट करके देगा कि उसको बाकी मुल्कों से शायद कर्ज मांगने की जरूरत ना पड़े। हमारी गवर्नमेंट का जो तरीकेकार है वो बैड टैक्सेस पे जाती है, गुड टैक्सेस पे नहीं जाती, कि ऐसे टैक्सेस इंपोज किए जाएं जो इजीली ऑब्जॉर्व हो जाएं। हमारे यहाँ ये है कि आप ऐसे टैक्सेस लगा दें जिसके बाद वो काम बिल्कुल बंद हो जाए, लोग बेरोजगार हो जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। मलिक साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। मलिक साहब, लेनी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, ऐसी कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को, खास करके स्मॉल हाउस कंस्ट्रक्शन को, शॉप कंस्ट्रक्शन को रोकती है, उसका रास्ता वो मईशत के लिए, लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मैं अभी तक सोहेल साहब को ले नहीं सका। ब्रेक के बाद मैं सोहेल साहब से बात का आगाज करता हूं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब से तकरीबन कोई 2.5 घंटे के अंदर पाकिस्तान का वफाकी बजट 2022-23 को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। उसी के हवाले से ये 92 न्यूज़ की एक स्पेशल ट्रांसमिशन है। मैं सीधा चलना चाहूँगा मोहम्मद सोहेल साहब की तरफ। सोहेल साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से है, आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पहले तो लगता था कि स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है 1.5-2 बरस पहले, उसके बाद स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी वैल्यू गिर गई, पैसा बाहर निकल गया, क्या वजह है इसकी? मुझे साहब, ये तो पिछले 4-5 साल से यही ट्रेंड चल रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली गिर रही है, और उसमें आई थिंक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के साथ साथ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं उनका भी किरदार है। और पिछले कोई 4-5 माह से ये इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं और पाकिस्तान ने पॉलिसी मेजर्स टाइमली नहीं लिए, तो ये जो पेन था पिछले काफ़ी सालों का वो बढ़ता जा रहा है। और अगर आने वाले दिनों में ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कम नहीं होती या IMF का लोन नहीं मिलता, तो ये पेचीदगियाँ और बढ़ जाएंगी। और उसके बरक्स अगर IMF का लोन मिल जाता है और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो ये तकलीफ कम हो जाएगी और फिर स्टॉक मार्केट। सोहेल साहब, आपको ये खतरा है कि IMF का लोन, तो IMF का मिलना है सिर्फ $1 बिलियन का। मेरी IMF से रिलेटेड लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारा कोई प्रोग्राम सस्पेंडेड नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ रिक्विजिट्स इन्होंने पूरे करने, लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम के ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी हुकूमत को लगानी चाहिए। आप समझते हैं कि IMF का लोन रुकेगा?
देखिए, आपने दो चीजें कही कि IMF $1 बिलियन है। आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। IMF जो है वो डोर ओपनर होता है। IMF से आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं वो हो जाती हैं। तो IMF एक तरह से क्रेडिट रेटिंग होती है कि आपकी रेटिंग अगर अच्छी होगी तो आपको पैसा काफी ज्यादा मिल जाता है। $1 बिलियन तो डायरेक्ट IMF की आएगी, अलबत्ता एक नहीं, आई थिंक $2 बिलियन है, दो ट्रांचेस को मिला के। और फिर जो दूसरी फंडिंग है बायलैटरल मल्टीलैटरल वो आनी है। दूसरी जानिब आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया है, और साहब मैं ये अभी आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि IMF एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का हिस्सा है, और जब वो आपको सिग्नल देता है $1 बिलियन या इवन $800 मिलियन का, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है और आपको एडिशनल फ्लोज जो हैं वो मिलते हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और अब तो सऊदी अरब और UAE ने भी ये कहा है कि जब IMF इसे कहते हैं सिग्नल करेगा तो उसके बाद हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि IMF की टीम का ये कहना है कि हमारा प्रोग्राम सस्पेंडेड नहीं है, हमारी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स हम अभी तक देख रहे हैं और अभी तक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुई। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बजट के अंदर जो अब से 2.5 घंटे पे पेश होगा, हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL और हुकूमत इसे कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स लगाएगी पेट्रोलियम पे, जो गुज़श्ता चंद बरसों से नहीं लगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि ये ग्रेजुअली होगा। वो बजट जरूर करेंगे कि 30 रुपए तक PDL लग जाए। हो सकता है कि बजट में शायद वो इमीडिएटली ना बढ़ाएं, मगर उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाने का शायद वो IMF से अग्री कर लें। तो अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि हमने 60 रुपए कीमत बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में सब्सिडी को पास ऑन करके PDL बढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल में उस पर IMF को कुछ हद तक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ना सिर्फ ये है मुनीष भाई, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कुछ हो गई हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना था वो हो चुका है। बिजली और गैस के रेट्स भी हैं, वो आपको पता है कि शायद वो बजट में ना हो, बजट के बाद बढ़ाए जाएं। तो आपका कहना बिल्कुल बजा है कि 4-5 ये कंडीशंस हैं, और अगर ये मीट हो गई तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, मुझे वापस आने दीजिए हारून शरीफ साहब की तरफ। हारून शरीफ साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि इस बजट में अब से 2.5 घंटे में जो बजट आ रहा है, हुकूमत ने IMF की उन कंडीशनैलिटीज को पूरा करने का सिग्नल करना है, जिसके नतीजे में IMF अगले चंद दिनों में हुकूमत को अपना नेक्स्ट कैशे, जो गलबन $1 बिलियन का होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है, उसको रिलीज करेगा, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया और UAE से इनको पैसे मिलेंगे। PML इनके सोर्सेज का इशार है कि उनको 10 से 15 बिलियन डॉलर जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो आप ये समझते हैं कि कोई ऐसी सिग्नलिंग इस बजट में होगी जिससे IMF की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकेंगी? जी बिल्कुल, इसके अंदर सिग्नलिंग होगी और एक फिस्कल टाइटनिंग की और सब्सिडीज की डिस्टॉर्शंस को खत्म करने की सिम्त दी जाएगी। क्योंकि ये मसला ये नहीं है कि IMF ट्रांच नहीं देगा, मसला इस वक्त ये है कि वो ट्रांच किस वक्त मिलेगी। वो जो डिले हो रहा है उसके अंदर मार्केट की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है हमारी रेटिंग्स को कम कर रही हैं। तो ये जो आप कंडीशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ये जो करंट स्ट्रक्चर है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, इसको प्रायर एक्शंस कहते हैं जो हमने एग्री किए हुए हैं। अब वो प्रायर एक्शंस को एग्री तो कर लेते हैं हम, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में, फेडरेशन के स्ट्रक्चर्स में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम उनको मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हम आई थिंक उसके खासे करीब पहुंच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन में बजट एक उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर बजट वो सिम्प दे देता है, फाइनेंस बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो IMF को वो ट्रांच रिलीज कर देनी चाहिए। मैं आपको एक अपने तजर्बे में, आपको पता है मैंने इन इदारों में 18-20 बरस काम किया है। ये जो हमारा एक परसेप्शन है, बल्कि हकीकत है कि जी IMF साइन ऑफ करता है तो ADB, वर्ल्ड बैंक वगैरह लोन देते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। हमने ओवर द ईयर पिछले 20-25 साल में वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो कर्जे ले रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स के लिए कम लेते हैं, बजट के अंदर सपोर्ट के लिए लेते हैं। अगर यही कर्जे हम डैम बनाने के लिए ले रहे हो या सड़कें बनाने के लिए ले रहे हो, तो वो IMF की ट्रांच से लिंक नहीं होंगे। ये मैं एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूं। लेकिन जब आप बजट में ट्रांसफर कराते हैं पैसा अगेंस्ट सर्टेन, जरा दोबारा बताइए, मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बताएं। आप दोबारा बताएं, बिकॉज यू हैव वर्कड विद वर्ल्ड बैंक इन ऑल दीज इंस्टीट्यूशन। दोबारा एक्सप्लेन करें, इसका मतलब क्या है? जी मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूं कि देखें एक लेंडर है, और मैं ये भी रिक्वेस्ट अगर तो करूंगा आप लेंडर से पैसा लेते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट करना है, ना कि वो पैसा अपने बजट में डाल देना है।
دیکھیں نا, اگر آپ نے ایک ڈیم بنا رہے ہیں یا سڑک بنا رہے ہیں تو وہ ورلڈ بینک پھر اس کو اپریز کرتا ہے, نہ کہ وہ پاکستان کی فائنینشیل مینجمنٹ کو کرتا ہے. دیکھیے نا, وہ تو پروجیکٹ نے پے بیک کرنا ہے. لیکن جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم پالیسی لینڈنگ کہتے ہیں, ہمارے پاس چوائس ہے, ہم پالیسی لینڈنگ لے لیں یا ہم پروجیکٹ فائنینسنگ کروا لیں. جب ہم پالیسیز کے اگینسٹ لینڈنگ لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آئی ایم ایف کے پروگرام سے لنک ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں وہاں پر پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کی پالیسیز کو ایڈہیئر کرنا پڑتا ہے. سو بہت سے ایسٹ ایشیا کا کوئی ملک جو ہے وہ بجٹ سپورٹ نہیں لیتا ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل قرضے لیتے ہیں کہ آپ سڑک بنائیں اور سڑک کو آپ بالکل اس کے ٹول سے پے بیک کر دیجئے, تو اس وہاں پہ تو کوئی رسک نہیں ہے. تو یہ ایک ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اوور دی ایئرز ہم نے جو پالیسی مجھے ذرا کوئکلی بریک سے پہلے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کو اس میں لانے دیجئے. ڈاکٹر نجیب, آپ نے ٹرف کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آپ نے ٹرف کی طرف اشارہ کیا تھا, یہ شاید نعمان عبد المجید صاحب نے ٹرف کی طرف اشارہ کیا تھا, لیکن حکومت نے ٹرف لائی ٹیکسٹائل سیکٹر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, تاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ٹرف کی پالیسی کے تحت اپنی مشینری نئی لا سکے, ماڈرنائز کر سکے, اس کے ذریعے اپنی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر سکے. اور اس کو شروع میں ایک بہت کامیابی بتایا گیا, لیکن ٹرف کا امپیکٹ وہی تھا جیسے 2015 اور 2017 کے درمیان میں جب سی پیک کی مشینری کا ہیوی امپورٹ ہوا تو پاکستان کا امپورٹ بل بڑھ گیا. ٹرف سے بھی پاکستان کا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ گیا, لیکن حکومتوں کو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ گروتھ دکھائیں. پی ایم ایل این کا کہنا تھا کہ ہم تو آخری سال میں 5 یا 8% ہم نے گروتھ کر دی تھی. پی ٹی آئی کو وہ تانے دیتے تھے. پی ٹی آئی کی یہ تھی کہ ہم بھی گروتھ کر دکھائیں, انہوں نے بھی گروتھ دکھا دی 6% کی. تو اس پہ آپ ذرا رد عمل کریں کہ کیا ٹرف ایک انوائز پالیسی تھی؟ دیکھیں, انوائز نہیں تھی, بٹ جیسے جیسے اکانومیز موو کرتی ہیں, جیسے جیسے کانٹیکسٹ کلیئر ہوتا ہے تو آپ کو ریکیلیبریشن کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے ریڈ بل پی کے بھاگنا شروع کر دیا ہے عام ناظرین کے لیے اور آپ نے اسپرنٹ ہی بھاگنی ہے پھر تو ٹھیک ہے, بٹ اف یو رننگ اے میراتھن دین آپ کو اپنے آپ کو اس حد تک ریڈ بل دینا ہے تاکہ آپ کی جو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. دوسری ٹرف میں یہ ہوا, یہ یاد رکھیے, large scale manufacturing and the big industrial groups, that's where the money went. There is a figure floating around, I don't want to get into it, there is a handful of people who got most of the money. If we had moved into the SMEs جو 99% ہیں پاکستان کی اکانومی کا, تو it would have been more distributive. اور تھوڑا سا ہم اس کو ریکیلیبریٹ پہلے کر لیتے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہ کرتے. اور یہاں سے معید اگر آپ مجھے 20 سیکنڈ دیں گے, میں نے پاکستان کا ایک پروگرام کمپلیٹ ہوا ہے پاکستان کے 22 پروگرامز میں سے, میں نے اینکر کیا ہے 2016 کا, پی ایم ایل این کی ہی گورنمنٹ تھی اس پروگرام کو. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آئی ایم ایف کوئی کنڈیشنالٹیز نہیں لگاتا. آئی ایم ایف آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جی ایک جنرل سبسڈی. اچھا, میں اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع کر لیتا ہوں بریک کے بعد, میرے ساتھ رہیے, اسی پوائنٹ سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں نجیب صاحب آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب سے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد پاکستان کے فائنانس منسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب پاکستان کی نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر وفاقی بجٹ 2022-23 پریزنٹ کرنے والے ہیں. پاکستان کی اسی بجٹ کے حوالے سے یہ 92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. مجھے اب خرم شہزاد صاحب نے جو انویسٹمنٹ بینکر ہیں انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا, ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ بھی مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں, زبیر توفیل صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. زبیر توفیل صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں توفیل کیمیکل انڈسٹریز کے, پاکستان کی بہت ہی پرومننٹ بزنس شخصیت ہیں, وہ بھی مجھے جوائن کریں گے. کہ ڈاکٹر میں لیکن شروع میں ڈاکٹر خاقان نجیب میرے ساتھ ہیں, میں ان کے ساتھ تھوڑا سا بات کنکلوڈ کر لوں. نجیب صاحب, آپ نے یہ اشارہ کیا, آپ نے کہا کہ آپ نے کئی آئی ایم ایف کے پروگرام دیکھے ہیں اور یہ پاکستان کا 22واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو بہت آسانی سے پاکستان کے 23rd آئی ایم ایف پروگرام میں کنورٹ ہو سکتا ہے. آپ ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے اس کی سگنیفیکنس کو. دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جو اکانومی ہے نا وہ آئی سی یو میں ہے. آسان لفظوں میں, آئی سی یو کا ایک ہی ڈاکٹر ہے پوری دنیا میں, اس کا نام ہے آئی ایم ایف. اگر آپ اس وقت یہ کہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف میں ہیں, ہم نہیں اس پروگرام سے باہر, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس کریکٹ. پاکستان کا 7واں ریویو انکمپلیٹ ہے سنس فیبروری میں واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے اور یہ کہا گیا کہ کچھ ڈیٹا رہ گیا ایکسچینج کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, بٹ could not conclude. پھر اس کے بعد دوبارہ واشنگٹن میں پچھلے ماہ مذاکرات ہوئے, اس کے بعد دوحہ میں مذاکرات ہوئے. اف یو آسک می, دوحہ سے ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا بغیر اسٹاف لیول اگریمنٹ کیے ہوئے. دیٹ از دی سیویرٹی آف دا سچویشن. اس میں نقصان کیا ہوا ہے ملک کو, یہ جو کرنسی کی ڈپریسیشن. اسٹمبلنگ بلاک کیا تھا باسی صاحب, اسٹمبلنگ بلاک کیا تھا نجیب صاحب؟ دیکھیں, اسٹمبلنگ بلاک کیا تھا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف پرائسز سیٹ کرتا ہے پاکستان میں, دس از ایبسولوٹلی این انکریکٹ اینڈ اے مس نومر. پاکستان میں نیپرا سیٹ کرتا ہے پرائسز آف الیکٹریسٹی, اوگرا سیٹ کرتا ہے پرائسز آف گیس.
اگر آپ اس چیز کو لے لیں, اس کے بعد آپ نے اپنا ایک پلان رکھنا ہے کہ 7.92 الیکٹریسٹی کی قیمت میں تبدیلی آ گئی ہے. اب آئی ایم ایف کے سامنے ایک پلان رکھیے کہ ہم اس کی ٹارگیٹڈ سبسڈی اس طرح کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی فسکل سپیس یہاں پہ موجود ہے, اور اس کی فسکل سپیس یہاں سے کریٹ ہوگی. لیٹس سے کہ یو ہیو اے ویری کنونسنگ پلان اینڈ آئی ایم سٹنگ آن دی ادر سائڈ. 10-11 پی ایچ ڈی خواتین اور حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں ہیں. اگر آپ یہ پلان ان کے سامنے رکھ دیں اور ان کو یہ سمجھا دیں, جو کہ وقار مسعود صاحب اور میں نے 12 ریویوز میں 2016 میں کئی بار رکھا ہے, اور ان کو کنونس کیا ہے اس بات پہ کہ اس کو ایسے ہی کرنا ہے, اور وہ ایسے ہی ہوا, اور ہم نے ایک بھی ریویو مس نہیں ہونے دیا. سو ونس یو پٹ دیٹ پلان دیئر, تو آئی ایم ایف اسٹمبلنگ بلاکس دیکھیں پاکستان کا پروگرام کیا ہے. فسکل کنسالیڈیشن, انرجی ایفیشنسی, ان دو کو لے کے پورا پروگرام چل رہا ہے. تو آپ سامنے رکھتے ہیں ان کے سرکولر ڈیٹ کو آپ نے کیسے کم کرنا ہے. اور تیسرا اب ایک ٹارگیٹڈ سبسڈیز, اگر آپ اس پہ اگری نہیں کر پا رہے, دیکھیں اوکے اسٹمبلنگ بلاک بڑا آسان ہے سمجھنا. آپ دوحہ گئے, آپ نے واپس آ کے پیٹرولیم پرائسز کی قیمت چینج ہوئی, لیکن احساس پروگرام کے ذریعے جو 2000 روپے دیے گئے ڈاکٹر نجیب, وہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی تو آپ نے کسی کموڈٹی کے اوپر یا آئٹم پہ دینی تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول سٹیشنز کے اوپر جو موٹر سائیکل والے ہیں ان کو ہم اتنے % پہ دیں گے کنسیشن, یا اتنے روپے کا دیں گے لیٹر, وہ ٹارگیٹڈ ہوتی سبسڈی. محیط وہ بالکل کیا جا سکتا تھا, یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ جو اچھی چیزیں ہیں ان میں ایک ہے ہمارے ڈیٹا بیسز. NSCR کا ایک ڈیٹا بنا ہے, نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری کا. وہ ڈیٹا جو ہے وہ 33 ملین ہاؤس ہولڈز کو کور کرتا ہے. اکتوبر 21 کو وہ ڈیٹا کمپلیٹ ہوا. پاکستان نے, میں نے اور آپ نے, ٹیکس پیئر نے 7 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا. وہ ڈیٹا موجود ہے, اس کو آپ اپنا ڈیٹا اگر آپ موٹر بائکس کو دینا چاہتے ہیں تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے ڈیٹا لے لیں. میرا خیال ہے 20 ملین موٹر بائکس ہیں, اس کو آپس میں اس کی کمپیٹیبلٹی کریٹ کریں اور ان کو گھر پیسے بھیج دیں. یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مہینوں پہ محیط کام ہے. اتنے اچھے ڈیٹا بیسز ہیں آپ کے پاس. انکم سپورٹ پروگرام میں 8 ملین ہاؤس ہولڈز کو پیسے جا رہے ہیں ہر کوارٹرلی. سو اگر آپ چاہتے, آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی ریجیم کریٹ کرتے. فنڈ آپ کو کہتا بہت اچھی بات ہے, آپ نے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ریجیم کریٹ کر لیا. اب 4 سیکٹرز ہیں آپ کے, یہ انڈر ٹیکس ہیں, بجٹ میں جا کے ان کو ٹیکس کر دیجئے. مثلاً وہ کیا ہیں؟ اب بات ہوتی ہے کہ کیپٹل گینز نہیں ہونا چاہیے ریئل اسٹیٹ پہ. آئی تھنک دیٹس اے جوک ریئلی. آئی مین آئی ایم جسٹ مطلب amused when someone says this. یعنی کہ میں E7 میں 5 کروڑ کا پلاٹ خریدوں, 4 سال بعد, بیکاز یہ ہولڈنگ پیریڈ ہے اس وقت, اس کو میں 10 کروڑ کا سیل کر دیتا ہوں. 5 کروڑ روپے میں نے اپنی جیب میں ڈال لیے, اور میں نے کہا کہ میں نے 0 ٹیکس دینا ہے پاکستان میں. میں نے اس کی ڈیفنس بھی استعمال کرنی ہے, میں نے اس کی روڈز بھی استعمال کرنی ہے, میں نے اپنی صحت کی سہولت بھی استعمال کرنی ہے, بٹ میں نے 0 ٹیکس دینا ہے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ میں جس اکانومی سے آیا تھا پاکستان کام کرنے کے لیے, اور واپس جس اکانومی میں کام کرتا ہوں, وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مارجنل ٹیکس ریٹ ہے اس سال کا, لیٹس سے کہ آئی ایم اے ہائی انکم ارنر ان آسٹریلیا اور میرا مارجنل ٹیکس ریٹ 30% ہے, تو اس سال کے مطابق اس 5 کروڑ پہ مجھے 30% ٹیکس دینا پڑے گا. That is called taxation, progressive taxation. ٹھیک ہے, یہ تو ایک مثال ہے. So if we do all that, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا آپ نے. میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ذرا اور لوگوں کو لینے دیجیے. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. آپ ڈاکٹر, مجھے ابھی کہا گیا کہ اس وقت ڈاکٹر مسعود میرے ساتھ نہیں ہیں, میرے ساتھ خرم شہزاد صاحب ہیں, ڈاکٹر اکرام الحق میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آپ بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت زبردست لکھتے ہیں, قانون پہ بھی آپ کی گرفت ہے, اکنامک پالیسی میکنگ پہ بھی آپ کی گرفت ہے. میں نے یہ سوال آپ کی جوائن کرنے سے پہلے پچھلے سیشن میں اٹھایا تھا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا, میرے سامنے پڑا بھی ہوا ہے یہاں پہ, کہ جو پاکستان کی بڑی بڑی امپورٹس اور جس کا وزن ہے پاکستان کے اوپر, اس میں پاکستان کا پیٹرولیم امپورٹ ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, پھر اس میں LNG ایڈ ہو گئی. ہم بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر پاکستان کو ایکسپورٹس, ظاہر ہے ہمارا بہت سیریس امبیلنس ہے ایکسپورٹ امپورٹس میں. وہ تو اللہ کا بڑا بھلا کریں کہ وہ پاکستانی ڈائسپوراز جن کو ہم رائٹ ہی نہیں دینا چاہتے, 80 کی دہائی سے پاکستان میں بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں نے بڑی بڑی انٹیلیجنٹ قسم کی یہاں پہ حکومتیں کی. یہی دونوں سیاسی جماعتیں بھی رہیں یہاں پر. جناب 11 برس تک جنرل ضیاء الحق مرحوم جو ہے وہ حکومت کر کے چلے گئے. جو فنڈامنٹل ایشوز تھے اکانومی کے, ان میں سے ان جینیسز میں سے کسی نے بھی اس کو ایڈریس نہیں کیا. کیا وجہ ہے اس کی, جنرل مشرف سمیت؟ جی میرا خیال ہے جو ریاستی ڈھانچہ ہے, اگر اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو بجٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ تو سارے برات یافتہ طبقات کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے.
اور یہی پرابلم ہے جب آپ ایک ایسے ڈھانچے میں جو لیٹسٹ ہو اس کے اندر آپ جو بھی کرتے رہیں اس کے نتائج تو وہی نکلنے تھے جو اب ہمارے سامنے ہیں. یہ انکلوسیو گروتھ کی بات ہوتی ہے, یہ سسٹینیبلٹی کی بات ہوتی ہے, مگر ان ریالٹی ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ 1.76 کا ٹریلین کا تو آپ کا ٹیکس ایکسپینڈیچر ہے. اب کون سے ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ میں جو غریب لوگ ہیں وہ آپ کے لیے ٹیکس ایکسپینڈیچر فنڈ کرتے ہیں, یعنی آپ پور کو ٹیکس لگا کر اس کے لیے سے رچ کو جو ہے وہ فنڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ اس ریاست کے اندر جب تک بنیادی ڈھانچے کے اندر ہم تبدیلی نہیں کرتے ہیں, جب تک یہ ایلیٹ اسٹرکچر کو ہم جو ہے ڈسمینٹل نہیں کرتے ہیں, یہ بات تو کبھی بھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اس پہ جتنا بھی لکھا گیا ہے, جو بھی بات ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے. اب جو اس کی گورننس ہے وہ ہم نے ٹھیک نہیں کرنی, ہم نے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو ٹھیک نہیں کرنا, اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیے بغیر ہم نے بس فضول قسم کی جو ایکسکیوزز ہیں وہ ہمیشہ دیتے رہنا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں ہو سکا. یہ 75 سالوں میں پاکستان کا کوئی ایک, میرا خیال میں 50 سے یہی ہو رہا ہے کہ بس ہم لینڈر کے پاس جا رہے ہیں آف دی لاسٹ ریزورٹ. تو کیا پھر ہمارے میں کوئی ایسی عقل نہیں ہے, کوئی لوکل ایسے دانشور نہیں ہے, کوئی لوکل ایسے پالیسی میکر نہیں ہے, کوئی پولیٹیشنز نہیں ہیں جو اس ملک کو وہ وائیبل سلوشن دے دیتے کہ آج 75 سال بعد کم از کم ہم نئی آنے والی نسل کو یہ تو بتا سکتے کہ نہیں جی ہم نے ریاست کی بنیادیں سیلف سسٹینیبلٹی پہ رکھ دی ہیں. تو یہ تو ایک طرح کا دیکھیے ایک ویشیس سرکل ہے. اب آپ ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں اتنی کہ آپ کو نئے قرضے لینے کے لیے بھی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو پرانے قرضے اتارنے کے لیے بھی آپ نئے قرضے لیں گے. یعنی اب جس طرح کے ڈیٹ ٹریپ میں پاکستان پھنس چکا ہے اور عرصے سے پھنسا ہوا ہے, اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا. اگر وہ طریقہ نہیں اختیار کرے جانا ہے, اگر آپ نے ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا, مجھے بتائیں ابھی آپ کا جو لیٹسٹ پیس ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا لیٹسٹ پیس میرے ہاتھ میں ہے جس میں آپ نے کم از کم 2 انتہائی خطرناک ٹرینڈز بتائے کہ اس وقت 2.5 ٹریلین کا جو 1.1 ٹریلین سے یعنی 1.1 خرب سے بڑھ کے جو پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے جب وہ اچھا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو ڈیفنس بجٹ میں 6% ہائیک بڑھنے سے ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 1.5 ٹریلین سے 1.5 خرب سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا. کیا جب آپ نے یہ کہا کہ پاکستان آئی سی یو میں, آپ یہ بتا سکتے ہیں ایک رف اندازے سے کہ پاکستان ماشاءاللہ کب آئی سی یو میں چلا گیا تھا؟ جی یہ تو میرا خیال ہے کہ جس دن سے آپ ہم دیکھ رہے ہیں ہوش سنبھالی ہے, ہم یہی سنتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5 سے کراس کرتا ہے ہم آئی سی یو میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی ہم پوری دنیا کے اپنے ارد گرد کے سب ممالک سے انوکھی قسم کی معیشت چلاتے ہیں کہ جب کسی ملک کا جو شرح نمو 5% پہ چلی جائے تو فوری اس کے سرکولر ڈیٹ کے مسائل ہوں, اس کی اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن کے مسائل ہوں, اس کی انرجی کے مسائل ہوں, وہ تو ہم اس میں کوئی بھی جو ہے اسٹرکچر ریفارمز کرنے کو, ایڈجسٹمنٹس کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اور ہمیں اب عادت پڑ گئی ہے کہ ہم امیر لوگوں سے جو ہے وہ تو قرضہ لیں گے اور ان سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے. تو جب آپ آپ کے لاس لائن لاسز ہوں گے, چوریاں ہوں گی, ڈسٹریبیوشن کا نظام آپ درست نہیں کریں گے, آلٹرنیٹ کبھی جو ہمارے انرجی کے ریسورسز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سن لائٹ بھی دے رکھی ہے اور بہت سی ہمارے پاس کوریڈورز بھی ہیں ونڈ کے, مگر ہم نے وہ کام کرنے ہی نہیں ہے جس سے ملک کا بھلا ہو, جس سے عوام لوگوں کا فائدہ ہو. یہ تو ایک اشرافیہ کا ملک ہے اور اشرافیہ کے لوگ بیٹھ کر آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. میرے ساتھ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خرم شہزاد صاحب کی طرف مجھے آنے دیجئے. خرم شہزاد صاحب, یو ہیو بین این انویسٹمنٹ بینکر فار نمبر آف ایئرس. یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے حساب سے جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے مسئلے اس وقت, جو انہوں نے ابھی کہا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے کہا کہ جب بھی اس ملک کی گزشتہ 25-30 برس میں جب بھی اس کی گروتھ 5% سے اوپر پڑتی ہے, ساتھ ہی اس کا امپورٹ بل جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کا ڈیفیسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیا فنڈامنٹل مسئلہ ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر کہ وہ گروتھ کے ساتھ ہی اس کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جی مجھ سے سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جناب خرم شہزاد صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی گروتھ کے ساتھ ہی پاکستان کا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آپ نے ڈاکٹر صاحب پوچھا ہے. ہمارے یہاں ایک انڈر لائنگ ایک بڑا ایک پرابلم وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ٹیکس زیادہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ایک بالکل صحیح بات ہے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ گروتھ کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی ڈی پی بڑھے, جی ڈی پی گروتھ بڑھے اور اس کے ساتھ ہمیں ٹیکسز ملیں. ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا 50% سے زیادہ ٹیکس جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ امپورٹ سے آتا ہے. یعنی کہ اگر امپورٹس نہیں ہوں گی نا تو آپ کا ٹیکس ریسورس اکٹھا نہیں ہوگا, اور جب ٹیکس ریسورس اکٹھا نہیں ہوگا تو آپ ڈیفیسٹ کو جو ہے ایک حد تک جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
تو ایک فنڈامنٹل فلا ہماری ماڈل میں یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا امپورٹڈ جو ہے ہم گروتھ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے. کنزمپشن لیڈ گروتھ از اے بلیسنگ. پرابلم یہ ہے کہ ہم امپورٹ کے تھرو کرتے ہیں اور جب امپورٹس ہوتی ہیں تو اس کا 50% ٹیکس اس وہاں سے آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2009 میں 2019 اور 20 میں خاص کر 19 میں جب ہم نے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا تھا انٹرسٹ ریٹ اور ہم نے کرنسی ڈیویل کیا تھا بہت زیادہ, یعنی کہ کرنسی قدر میں بہت کمی کی تھی, تو ان دونوں کا امپیکٹ یہ تھا کہ امپورٹ کمپریشن بہت تیزی سے ہوا اور ڈیمانڈ کمپریشن بھی ہوا نیچرلی. تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کے یہاں ٹیکس 2 سال بڑھا ہی نہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب تک ہم اپنی ٹیکس ریسورس کو لوکلی ڈریون نہیں کریں گے, انڈیجنس جو ہے وہ ٹیکس ریسورس نہیں ہوگی, ہم لوکل ٹیکسز اکٹھے نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے, نہ صرف گروتھ پہ بلکہ اپنی ریسورس جو آپ کی کی ریسورس ہے جس کی جو بیک بون ہے, اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ ڈیٹ ہی لیتے رہیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک فلا ہے کہ اگر ہم گروتھ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسز بڑھتے ہیں, اور ٹیکسز بڑھتے ہیں تو وہ ہم کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں, اور ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایکسپلین کیا. ذرا زبیر طفیل صاحب کو مجھے لے لیجیے. زبیر طفیل صاحب آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیمیکل انڈسٹریز کو جی میں ذرا زبیر طفیل صاحب کو چیف ایگزیکٹو ہیں آپ طفیل کیمیکل انڈسٹریز کے, اور نہ صرف یہ بلکہ چونکہ آپ سے میری ملاقات بھی ہے اور آپ نے مجھے بتایا کہ کیسے ارلی 70s سے اب 50 برس یعنی 52 برس ہو گئے ہیں آپ پاکستان کی اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ آپ امپورٹ کرتے رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا خرم شہزاد صاحب کو جو کہ انویسٹمنٹ بینکر, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں سارے ٹیکسز جو ہیں وہ امپورٹ سٹیج پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور امپورٹس کے اوپر یہ اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی کسٹم کی ہی سٹیج کے اوپر نہ صرف کسٹم ڈیوٹی لی جاتی ہے, ایڈوانس انکم ٹیکسز لے لی جاتے ہیں, سیلز ٹیکس جو ہے وہ وہاں پر لے لیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے مینوفیکچرنگ بیس سے ٹیکسز جنریٹ نہیں ہو پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو یہ حقیقت ہے کہ تمام ٹیکسز جو ہیں آدھے سے زیادہ وہ پورٹ پہ لے لیے جاتے ہیں. اس میں کسٹم ڈیوٹی بھی ہے, سیلز ٹیکس بھی ہے اور ایڈوانس انکم ٹیکس ہے. وہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی آپ اتنا پروفٹ کریں گے اور اس کو تقریباً آج کل 5.5% وہ پورٹ پہ ہی ٹیکس لے لیتے ہیں. اب اس کے بعد رہا کہ لوکل جو ٹیکسیشن ہے وہ ہمارے بہت بڑے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے گروپس آف بزنسز ہیں, جیسے بزنسز بھی, اور اس میں کہوں گا کہ جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کسی بھی صورت میں ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. آپ ان سے کچھ بھی کہیں وہ, اور پھر یہ کہ وہ لوگ زیادہ تر اسمبلی میں بھی موجود ہیں تو کوئی ایسا قانون نہیں بننے دیتے. جبکہ میری رائے یہ ہے کہ ہر آدمی کو ٹیکس دینا چاہیے, چاہے وہ ایگریکلچر انکم سے کرتا ہے یا کسی اور طرح سے کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے کم ہے اور انڈائریکٹ زیادہ ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکس کی وجہ سے ہی جو ہے غریب آدمی جو ہے وہ پروپورشنیٹلی زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو امیر آدمی. امیر آدمی جو ہے وہ اپنی انکم کے حساب سے کم ٹیکس دیتا ہے. تو جب تک حکومت ڈائریکٹ ٹیکس کو نہیں بڑھائے گی اس وقت تک یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. زبیر طفیل صاحب آپ چونکہ چائنا سے بہت بڑے امپورٹر رہے, آپ نے کئی دفعہ چائنا ٹریول کیا, بہت اچھا آپ نے مجھ سے شیئر بھی کیا, میں نے اس کے حوالے سے لکھا بھی تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کیا, پہلی دفعہ نہیں کیا, پتہ نہیں 8ویں دفعہ یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں چائنیز, ان کے ساتھ کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور جس طرح سے عمران خان کی حکومت نے 1994 اور 2002 کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے بارے میں ایکوٹی ریٹرن کو کم کیا تھا, چینی جو کمپنیز ہیں ان کو زیادہ ایکوٹی ریٹرن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو جب یہ اس حد تک وہ ڈیمانڈ کریں, کبھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ پاکستان میں ایگریکلچر جو لوگ ہیں, ایگریکلچرس جو ہے جو بیٹھا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, یہ سینٹ میں یہ ٹیکس نہیں دے رہا؟ دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ جو ایگریکلچرسٹ ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, اور پھر جب وہ اسمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے خلاف کوئی کام ہونے نہیں دیتے. اب رہا مسئلہ کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. جہاں پر بھی کوئی ایگریمنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں جو ہے مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پہ ان سے بجلی خریدی گئی ہے تو اس کو ریویو کرنا چاہیے, چاہے کسی بھی حکومت نے کیا اس کو ریویو ہونا چاہیے. میں نے یہ بات کچھ عرصہ پہلے بھی اسلام آباد میں ایک کسی میٹنگ میں ریز کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے جو بھی اونرز ہیں وہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے کہ ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا اور اس سے ہم بیک آؤٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب
ان کا ریٹ اتنا زیادہ یا ان کا پروفٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس پہ کچھ مزید انفارمیشن بھی ایڈ کرتا ہوں ایک بریک کے بعد میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا. ڈاکٹر مسعود بھی اگر ہمیں جوائن کر سکیں آفٹر دا بریک. جی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے میں بات شروع کرتا ہوں. ناظرین آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کہ اب سے کوئی کہہ لیں کہ 1.5 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پاکستان کے فائنانس منسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب وفاقی بجٹ 2022-23 کو پریزنٹ کریں گے. یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اسے IMF بجٹ پیک کہا جاتا ہے. حکومت اسے ایک پرو پیپل بجٹ کہنے کی کوشش کر رہی ہے. اس طرح کی باتیں پاکستان میں گزشتہ 50 برس سے کی گئی ہیں اور یہ اب ایک بالکل میننگ لیس جبرش بن چکا ہے جس کی کوئی حقیقت جو ہے کسی قسم کی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ICU میں ہے. اب ٹھیک طرح سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ ICU میں کب سے ہے. 9/11 سے پہلے یہ ICU میں ہے. یہ اس وقت ICU میں چلی گئی تھی جب 1998 میں لوگوں کے فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے. اس وقت کہا گیا پاکستان بچ گیا. یا 9/11 کے بعد یہ ICU میں چلی گئی تھی, یا جنرل مشرف کی حکومت کے آخر میں ICU میں چلی گئی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان ICU میں چلی گئی تھی, نواز شریف صاحب کی تیسری حکومت کے درمیان ICU میں چلی گئی تھی, یا پھر عمران خان کی حکومت کے زمانے میں ICU میں چلی گئی تھی, کسی کو معلوم یہ نہیں ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, جب عمران خان کی حکومت نے ایک انکوائری کمیشن اور کمیٹی بٹھائی جس نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا آڈٹ کیا اور 1994 اور 2002 کے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے ان کو مجبور کیا کہ اپنے ایکوٹی ریٹرنز جو ہیں اس کو کم کریں, باوجود اس کے کہ ان کے پاس انٹرنیشنل آربیٹریشن کی گنجائش تھی, لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ آپ اس اکانومی کا حصہ ہیں. لیکن حکومت اس قسم کا نیگوسیشن چینی کمپنیوں سے نہیں کر سکی. کہا جاتا ہے کہ یہ جب آفر ہی ان کو کی گئی تو چینی کمپنیوں نے اتنا واولہ مچایا کہ تعلقات خراب ہو گئے. اب حکومت اس کے بعد اس نے ٹائٹ لپ رکھے, وہ کبھی اس کی بات نہیں کر سکتے تھے. در پردہ آف دا ریکارڈ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب چینی کمپنیوں کو 2015 اور 2017 کے درمیان میں جو کانٹریکٹس دیے گئے تو اس وقت کی حکومت کی ایک پرائیویٹ شخصیت جو حکومت میں ان کا کوئی عہدہ نہیں تھا لیکن وہ ایک اہم شخصیت کے صاحبزادے تھے, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کمیشن کک بیک جو ہے وہ اکٹھا کیا چینی کمپنیوں سے جو بلینز آف ڈالرز میں جاتا ہے. اس قسم کی صورتحال کا سر کیا حل ہے اس بد نصیب ملک میں؟ دیکھیے یہ جو معاہدے ہوتے ہیں امید پیزا صاحب, اس کے لیے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا معاہدہ کرنے سے پہلے اس کے اوپر کوئی ہاؤس کے اندر کنسنسس کیا جائے تاکہ بعد میں یہ جو مسائل ہمارے ہاں آتے ہیں کہ ہم معاہدات کر لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ہم نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ایسے چیزیں کر دی ہیں جس سے ملک کو خام خواہ جو ہے وہ آنے والے سالوں میں نسلوں کو اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایک ایسا میکانزم ہم نہیں بنا سکے ہیں. پوری دنیا میں معاہدات ہوتے ہیں, انٹرنیشنل بیڈنگز ہوتی ہیں, اس لوگ جو ہیں اپنے مفاد جو بھی ممالک ہیں اس سے مطابق معاہدے کرتے ہیں. ہم ان کو ٹیکس ایگزمپشنز بھی دیتے ہیں, چاہے IPPs وہ IFA فنڈنگ تھی یا کوئی بھی تھی, اور پھر ہم ان کو کھلی اجازت بھی دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی ریٹ بھی لگائیں. پھر یہ بھی ان کے آڈٹس بھی نہیں ہم کر پاتے ہیں, وہاں کتنا تیل خرچ ہوا, کیسے اس کے حساب ہوا اور کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے. اور آخر میں جا کر پھر آپ دیکھیے کہ یہ مسائل جو ہیں ہمیں آربیٹریشن کی طرف لے جائیں یا انٹرنیشنل کورٹس میں ہمیں بھاری جرمانے. ڈاکٹر صاحب آپ تو قانون دان بھی ہیں نا, آپ ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کئی کمپنیز اور حکومتوں کو ایڈوائس بھی کرتے ہیں. جب ایسے الزامات لگتے ہیں, اور پہلی دفعہ تو نہیں لگے, یہ تو ہر دور میں ایسے الزامات لگے ہیں اور ایسے الزامات کا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتا, ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, تو ایسا کوئی میکینزم ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کا کہ اس قسم کے کانٹریکٹ ہو ہی نہ سکیں. چینی کمپنیوں کو جو ریٹ آف ریٹرن ایکوٹی پہ دیا گیا ڈالر پہ وہ 28 سے 30% ہے, جبکہ ڈالر میں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ 3-4% ریٹ آف ریٹرن اگر مل جائے ایکوٹی پہ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو معاہدات ہوتے ہیں وہ جو بھی دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر کیے جائیں تو وہ کون کرے گا اگر حکومتیں جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی محسوس نہیں کرتی ہیں. ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. ہاؤس میں ان پالیسیز کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوتی, وہاں تو سارا دن آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ پہ کوئی ہے نہیں ہے, کس طرح کی آپ یہ جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے اس کا کیا وجوہات ہیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, انہی وجہ پہ کھڑے ہیں کہ نہ ہمارے ان میں کوئی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, نہ پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ ہم وہ مروجہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو دنیا میں باقی لوگ اختیار کرتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں بعد ہم ظاہر ہے اپنی اسٹیٹ کے بارے میں بھی یہ تاثر قائم کرنے میں بالکل کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم کرپٹ ہیں, بلکہ اوپنلی کہتے ہیں جب کہیں جاتے ہیں کہ ہم ایک کرپٹ ریاست ہیں. تو جب آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کرپٹ ریاست ہیں تو پھر باہر کے انویسٹر جو ہیں یا باہر کے جو سرمایہ کار ہیں, باہر کے ممالک جو ہیں وہ آپ کو کس نظر سے دیکھیں گے. یعنی کہ یہ تو ایک عجیب مذاق ہے کہ ہمارے ہاں
बजाय इसके कि वो जो वजूहात थी करप्शन की, वो जो वजूहात थी मेल प्रैक्टिसेस की, उसको ठीक करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म वज़ा किया जाता, कोई लेजिस्लेशन की जाती, उसके लिए कोई पब्लिक डिबेट की जाती। हम खुद जाकर लोगों को ये बताते हैं कि दरअसल हम हैं ही करप्ट लोग, और अगर आप पाकिस्तान से डील करेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ करप्शन होती है। ये तो आपका रियासती और हुकूमती नैरेटिव बना रहा है। तो उसकी वजह से फिर आज हम जहाँ पे हैं हम देख रहे हैं कि मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, किसी कंपनी का भी नाम नहीं लेना चाहता, किसी ख़ास हुकूमत को भी मैं नहीं जिक्र करना चाहता। मैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट चीज़ों को देखता और लिखता हूँ। तो ये अफसोस होता है देखकर कि इतने साल, अब 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, और अपनी 75 जो एनिवर्सरी है, जिसको कि शायद अब चाइना ने जो अपनी अभी कम्युनिस्ट पार्टी के 50 साल को उन्होंने जैसे सेलिब्रेट किया, और जिस तरह दुनिया को दिखाया कि वो अब दुनिया में दूसरी बड़ी मईशत बन चुके हैं, जो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुए थे, और हम जो हैं हर वक्त इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, मगर हल इसका कोई बताने के लिए मौजूद भी हो तो उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तो अब इस पर तबसरा जो है वो यही किया जा सकता है कि सिवाय हम इसके ऊपर एक इज़हार अफसोस करने के अलावा क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ज़ुबैर तोफ़ैल साहब की तरफ आने दीजिए। ज़ुबैर तोफ़ैल साहब, देखें आप बिजनेसमैन हैं, इकरामुल हक साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। ज़ुबैर तोफ़ैल साहब, जो मसाइल हमारे हैं वो तो 50-60 साल से चल रहे हैं, जब सही पॉलिसीज़ जो हैं वो इख्तियार नहीं की गई, और ज़ाहिर है कि हम बजट को तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जैसे हुकूमत कहाँ से पैसे कहाँ के लिए लाएगी। पाकिस्तान का जो करप्शन का साइकिल है उसका पाकिस्तान की मईशत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक। एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको जिस किस्म का रेट ऑफ रिटर्न दिया गया 28 से 23% डॉलर पे। आप बिजनेसमैन हैं, आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, 50 साल से आप ये काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि डॉलर के ऊपर एक सर्टन हद से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न तो मिलता ही नहीं कहीं पे, मतलब डॉलर है लोगों के पास तो ये दे दिया गया। क्या वजह है कि कोई आईब्रोज रेज नहीं हुई? क्या वजह है कि किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की? क्या वजह है कि कोई रास्ता रोकने वाला नहीं था? क्या वजह है कि नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में, इस्टेब्लिशमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में, आप लोगों के सर्कल में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई ये क्या हो रहा है? डॉलर के ऊपर 28%, 30% रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी, ये तो दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं है। क्या वजह है सर, क्यों नहीं आवाज़ उठी? देखिए, जिस वक्त मुआहदे हुए थे ये बहुत ही कवर्ड माहौल में हुए थे। जब ये मुआहदे साइन किए गए तो कभी नहीं बताया गया कि इसके ऊपर 28% रिटर्न ऑन इक्विटी है इन डॉलर टर्म, जबकि डॉलर टर्म के अंदर दुनिया में 5-6% मिल जाता है तो उसको अच्छा गिना जाता है। और मैं यकीनन कहूँगा कि जिसके दौर में भी हुए, जिसने भी किए, तो उसमें बहुत सारे शुबहात पैदा होते हैं कि वो क्या वजूहात थी कि आपने किसी को 28% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, जो दुनिया में किसी जगह पे भी जो है इस तरह का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं होता। अफ्रीका के किसी छोटे से छोटे मुल्क में भी नहीं होता। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम बातें हुई, और जिसकी वजह से हम लोग और गरीब आवाम सब भुगत रहे हैं ये महंगी बिजली, और उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, और मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल यकीनन वो लोग तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं ना जिनके दौर में ये काम हुआ था। ये तो आपको भी, हमें सबको पता है कि किसके दौर में हुआ, कैसे हुआ। हाँ, ये मुआहदे जब ऐसे करते हैं तो उसको शुरू के 6 महीने में बहुत छुपा के रखते हैं, कुछ नहीं बताते उसके बारे में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। ये एक दफ़ा एक बहस हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े सनतकार मौजूद थे, और उसमें भी ये बात रेज़ की गई कि इसको दोबारा से जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कहा गया था कि वो इसको रिव्यू करें, और इसके ऊपर जो उनको रिटर्न दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जी, अगर ये, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और ये बाजवा साहब की मौजूदगी में आज से 2 साल पहले GHQ में मीटिंग हुई थी। नहीं सर, लेकिन उनका फिर रिव्यू हुआ था, वो रिव्यू हुआ था, उस रिव्यू पे एतराज ये है कि वो रिव्यू नाकाफी था। उनके साथ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी को डॉलर से डिलिंक किया गया और उसको कम किया गया, वो हुआ था रिव्यू। ये और बात है कि उस रिव्यू के बारे में ये एतराज है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में कि वहाँ पर भी मामलात को उस तरह से नहीं, यानी जो चीज़ें हकाइक सामने आए थे उन हकाइक के नतीजे में रिटर्न रेट ऑफ इक्विटी को ज़्यादा कम किया जा सकता था, बिकॉज वहाँ पर भी मामला टेढ़े थे। लेकिन कुछ ना कुछ रिव्यू हुआ और कुछ ना कुछ रिटर्न ऑन इक्विटी को कम किया गया।
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور لیکن اس میں ان سے کہا گیا تھا کہ اس سے زیادہ کم کریں، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا دور ہوا تو پھر میں اس میں موجود نہیں تھا، تو مجھے اس کا نہیں پتہ کہ کس طرح سے ہوا. لیکن یہ حقیقی بات ہے کہ دیکھیے نا کہ آپ کے ملک میں لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی اتنی مشکل میں گزر رہی ہے، خاص طور پہ جو لو انکم لوگ ہیں. تو اور دوسرا چائنیز کا، جہاں تک آپ نے کہا کہ چائنیز صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میرے ساتھ رہیے زبیر توفیل صاحب بھی اور ڈاکٹر اکرام الحق بھی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر سکیں. ایک بریک میں لوں، بریک کے بعد میں آتا ہوں اور اس بجٹ ڈسکشن کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس خصوصی ٹرانسمیشن کا یہ آخری سیگمنٹ ہے. مجھے اب ڈاکٹر وقار مسعود صاحب خان نے جوائن کیا. ڈاکٹر وقار مسعود خان نہ صرف پاکستان کے فائننس سیکرٹری رہے ہیں بلکہ 1990 کی دہائی سے اب تک ان کا 30 برس کا ایکسپیرینس ہے کی پوزیشنز کے اوپر، جن کا تعلق انرجی سے ہے، پیٹرولیم سے ہے، فائننس سے ہے. پاکستان کے ممتاز انڈسٹریلسٹ زبیر توفیل صاحب بھی اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو ہیں پاکستان کے ٹیکس اینڈ کارپوریٹ لا ایکسپرٹ بھی میرے ساتھ ہیں. لیکن ڈاکٹر وقار مسعود خان سے میں شروع کروں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت دیر کر دی ہمیں جوائن کرتے کرتے، ہم تو شروع سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئی سی یو میں، خدا جانے کب سے آئی سی یو میں ہے، 10 سال سے ہے، 15 سال سے ہے، 20 سال میں، میرا تو خیال ہے کہ شاید 25-30 سال سے آئی سی یو میں ہی نہیں نکل سکا پاکستان. تو آپ جب 93 سے اس ملک کی معیشت کو دیکھ رہے ہیں فرام این انٹرنل پرسپیکٹو، اندر کے لینس سے دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو فنڈامنٹل مسئلے ہیں جیسے پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ بہت زیادہ ہے، پھر اس کے اندر ہم نے انرجی اور فرنس آئل کی امپورٹ ڈال دی، ہم نے امپورٹڈ آئل سے انرجی بنانی شروع کر دی، ہم سیریز آف ڈیمز پہ انویسٹ نہیں کر سکے. جب ہمارا کوٹا سسٹم ختم ہوا امریکہ کا، اس کے بعد سے ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹو نہیں رہی بنگلہ دیش کے مقابلے میں، ویتنام کے مقابلے میں. اس کو کمپیٹیٹو بنانے میں جو انویسٹمنٹس یا انکریجمنٹ تھیں وہ نہیں ہو سکیں. پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے، جو اسکل ہے انڈسٹریل اسکل کی، وہ بہت کمزور رہی. سو امپورٹڈ مہنگی انرجی، کمزور انڈسٹریل اسکل، بنیادی مسئلے ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے. کیا وجہ ہے کہ اتنی حکومتیں جو ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں بھی رہیں جنرل مشرف کی، اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ پالیسیز کی تسلسل کا ہے اور حکومت کی مدت کا ہے. بہت جلدی حکومتیں بدلی گئی ہیں، اور پھر یہ کہ اب پچھلے 2 دہائیوں سے تو ایک خاص پیٹرن یہ ہے کہ ایک کاسٹ آف ریجیم چینج ہمارے سامنے آتی ہے جب بھی کوئی حکومت بدل رہی ہوتی ہے، اور وہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو مطعون کرتی ہے، اور 2-3 سال تو صرف اسی میں نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ چھوڑ کر گئے، وہ یہ چھوڑ کر گئے، وہ یہ چھوڑ کر گئے. اور پھر آخری 2 سالوں کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ جناب سارے دہانے کھول دیے جائیں ایکسپینشنری پالیسیز کے، اور اس سے گروتھ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی جو 2 اہم ترین عدم توازن کے گوشوارے ہیں، یعنی ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور بجٹ اکاؤنٹ، دونوں بہت بری حالت میں چلے جاتے ہیں. اور وہی اس دور میں بھی ہوا ہے، پچھلے 2 دوروں میں بھی ہوا، اور اس سے پچھلے بھی 2 ادوار میں یہ ہوا. تو موئی صاحب یہ ایک مطلب ایک پیٹرن بن گیا ہے ہمارا، اور اس میں جو سیاسی بے یقینی ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے، اور خود ہماری اپنی صلاحیت بیوروکریسی کی بھی کہ وہ دفاع کر سکے پالیسیز کا اور ان کا تسلسل برقرار رکھ سکے، وہ مفقود ہو کے رہ گئی ہے. اب دیکھیں یہ جو 3-4 آپ نے مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے، انرجی کی طرف مثال کے طور پہ، یہ تو سارے کے سارے ہمارے اپنے تراشیدہ مسائل ہیں. یہ کسی نے باہر سے ہم پہ نہیں تھوپ دیے ہیں. ایک زمانے میں سی این جی کا غوغا اٹھا، اور ہم نے بڑی جو ہے کہا کہ جی اگر یہ ہو گیا تو اس سے بڑا ریلیف مل جائے گا، انوائرمنٹ فرینڈلی اور یہ اور تمام. پھر جناب ہم نے دیکھا 2010-2011 کے اندر سی این جی سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اگر اس کو گیس دی تو باقی جو اہم ترین گیس استعمال کرنے والے شعبے ہیں وہ سب کے سب محروم ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے اب ایل این جی کا آپ کے سامنے مسئلہ ہے. ایل این جی صرف اور صرف پاور پروڈکشن کے لیے آئی تھی، اور جب ہم نے میں اس کوشچن کو ڈاکٹر صاحب میں اگر اس کوشچن کو تھوڑا سا ریفریز اس طرح سے کروں کہ 1980 کی دہائی میں تقریباً 11 برس جنرل ضیاء الحق مرحوم نے حکومت کی. کیا آپ کے نالج میں کوئی ایسا پالیسی پیپر کمپریہنسو ہے جہاں کسی نے سوچا کہ ابھی پاکستان کی آبادی 8 سے 10 کروڑ کے درمیان ہے، یہ ڈبل ہو جائے گی اگلے 20-30 برس میں؟
اس کی توانائی کی کیا ضروریات ہوں گی, فسکل اس کا ایکسپینڈیچر کیا ہوگا انرجی کا, ان کے ایجوکیشن کا کیا خرچہ ہوگا, اسکل ڈیولپمنٹ ان کو دینی ہوگی, دنیا میں کوٹا سسٹم ختم ہو رہا ہے, ہمیں ایکسپورٹس میں کمپیٹ کرنا ہوگا, اکانومی ہماری گروتھ ڈریون ہے, امپورٹ سٹیج پہ ہے, اس کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. کیا کوئی ایسی تھنکنگ, کوئی ایسا ویژن کہیں سامنے آیا, کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی کا ویژن تھا جس پہ پھر بعد میں کسی نے عمل نہیں, کوئی ویژن تھا ایسا کبھی؟ موئی صاحب آپ کو میں بتاؤں, کبھی بھی اس بات کی تو کمی نہیں رہی کہ پلانز بنے, ویژنز بنے اور طویل المدت سوچ جو ہے وہ پروان چڑھے. اور جس دور کا آپ نے ذکر کیا اس وقت تک تو پلاننگ جو ہے وہ موجود تھی, 5 سالہ پلان بنتا تھا اور مقدس ایک طرح سے دستاویز ہوتی تھی وہ. تو اس میں تو نہیں رہا. دیکھیں اصل بات جو ہے جس کی طرف میں آپ سے اشارہ میں نے پہلے بھی کیا, وہ یہی ہے کہ اس پر عمل درآمد, اس کے اوپر کھڑے رہنا اور اس کا ایک کے بعد اگر دوسری حکومت آئے تو اس کی اونرشپ لینا کہ بھئی یہ تو ایک ہی قومی جو ہیں اہداف ہیں اور ان کو ہمیں کھڑا رہنا چاہیے اور تاکہ لوگوں کو ہم پر اعتبار ہو. اب پرائیویٹ پاور آئی 1994 کے اندر, آپ نے سارا وہ وقت دیکھا ہے کہ کن ادوار سے وہ گزری ہے اور آج تک وہ مشکلات کا شکار ہے. بلکہ مشکلات کا کیا شکار ہے, پاکستان کا فسکل سسٹم جو ہے وہ خطرے میں ہے اس وجہ سے کہ ایک حصہ تو ہم نے کر دیا پرائیویٹ پاور کا کہ جناب جنریشن لگ گئی, لیکن ٹرانسمیشن میں جو کام کرنا تھا, ڈسٹریبیوشن میں جو کام کرنا تھا, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, ایک چیز نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی. اچھا میرے ساتھ رہیے طفیل صاحب, زبیر طفیل صاحب, آپ ایک ہی انڈسٹریسٹ ہیں, گزشتہ 25-30 برس میں آپ بھی حکومتوں کے ساتھ صلح مشورہ اور ان پٹ کا حصہ رہے ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی حکومت کا کوئی ویژن تھا 1980 کی دہائی میں یا 1990 کی دہائی میں کہ اگلے 10-15-20 برس میں کیا ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایسی واضح چیز نہیں تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ پہلے جو 5 ایئر پلانز ہوتے تھے جس میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ٹائم میں تھا, اور اس کے بعد تو 2-3 5 ایئر پلانز کی حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے لانگ ٹرم سوچا ہو کہ اگلے 10 یا اگلے 20 سال 25 سال میں کیا ہوگا. حالیہ برسوں میں کبھی کبھی یہ ذکر ہوتا ہے کہ ویژن 2050 یا ویژن 2030, لیکن اس کے کوئی شروع میں بات کی جاتی ہے کہ ہم ویژن پیش کریں گے, لیکن ایکچولی کنکریٹ کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی کہ جی ہم 10 سال کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے یا 2050 میں کہاں کھڑے ہوں گے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. ہر وقت ہر حکومت جو ہے وہ فائر فائٹنگ کر رہی ہوتی ہے, وہی چاہتی ہے کسی طرح سے یہ جو آج کی مشکلات ہیں یہ نکلیں, لیکن کہیں سے بھی. اچھا یہ جو لانگ ٹرم پلاننگز ہیں یہ تبھی ہو سکتی ہیں کہ اس کے اندر بالکل صحیح کہا اٹکل بچو, جب تک کہ لانگ ٹرم پلاننگ. ڈاکٹر اکرام الحق بالکل 1-1.5 منٹ ہے میرے پاس. پاکستان میں اگر آپ کو کہا جائے چوز کریں کہ پاکستان میں, جی بالکل بہت شکریہ, بس میں ختم کروں اس کو. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, پاکستان میں حکومتوں کا اور جو ڈیسیجن میکنگ ہے انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ, ان کا لیک آف ویژن زیادہ بڑا مسئلہ ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا فیوچر کا, یا یہ کہ مورل بینکرپسی اور اخلاقی گراوٹ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, کرپشن؟ جی میرا خیال ہے سب کچھ پتہ بھی ہوتا ہے, پیپرز بھی موجود ہوتے ہیں, ماہرین کی رائے بھی موجود ہوتی ہے, مگر ہمارے ہاں فقدان اسی چیز کا ہے کہ نہ تو ہم یکسوئی کے ساتھ اپنے پولیٹیکل سسٹم کی سٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. جب اس کی طرف نہیں جاتے تو اب دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ گڈ اکنامکس از گڈ پالیٹکس. نہ ہم نے اچھی اکنامکس کی نہ اچھی پالیٹکس کی. جس ملک میں یہ دونوں چیزیں خراب ہوتی ہیں اور اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی اکنامکس ٹھیک نہیں تو آپ کی پالیٹکس بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی, اینڈ وائس ورسا آپ کی پالیٹکس تبھی ٹھیک ہوگی جب آپ کی اکنامکس ٹھیک ہوگی. تو ہمیں ان بنیادی چیزوں کی طرف, میں یہاں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہر چیز کے اوپر جو پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے اس پہ لکھا بھی جا چکا ہے. ہاں شاید اس میں ہماری بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن آنے والے دور میں لکھی جائے, مگر ایسی بات نہیں کہ آئیڈیاز کی کمی ہے. بات وہی ہے کہ نہ تو کہ امپلیمنٹیشن کرنے میں تیار ہے, نہ اس ریاستی ڈھانچے کے اندر وہ تبدیلیاں لانے کو تیار ہیں جو ہمارے قریبی ممالک میں لا کر لوگوں نے دکھایا کہ کیسے اسٹرکچرل چینجز سے وہ بہت بڑے ڈیویڈنڈس, ہم سے بہت بات کی بات ہے 50 سال آپ دیکھ لیجئے. ابھی وقت ہمارا ختم ہو گیا. بہت سے لوگوں نے اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, ان سب کا بہت شکریہ. نہ تو کوئی لانگ ٹرم ویژن تھا, نہ آئیڈیاز تھے, نہ اس کی کسی نے امپلیمنٹیشن کی, اور ظاہر ہے بینکرپسی اور کرپشن بھی بہت امپورٹنٹ تھا جس کے نتائج ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان صرف ICU سے ICU میں جا رہا ہے اور کوئی حل ہے نہیں ہمارے سامنے. تھینک یو سو مچ.